बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, माजी में मशहूर शायर मोहसिन नकवी का कत्ल हो, ईरानी सफारतकार लामा सादिक गंजी का कत्ल हो, मोमनपुरा कब्रिस्तान पे फायरिंग हो, शिया रहनुमा आगा सिकंदर का कत्ल हो या दीगर शिया रहनुमाओं के कत्ल हों, बॉम्ब ब्लास्ट के वाक़यात हों, तो फौरी तौर पर एक ही नाम जो था वो जहन में आता था। ये बात मैं कर रहा हूँ कि 90 के दहाई की बात कर रहा हूँ। 90 की दहाई में दहशत गर्दी के जो मजहबी दहशत गर्दी के वाक़यात हुआ करते थे, उस हवाले से जो मुखालिफ फ़िरके के लोग कत्ल होते थे, जैसे मैंने बताया मोमनपुरा कब्रिस्तान का वाक़या, मोहसिन नकवी का कत्ल, लामा सादिक गंजी कत्ल, तो फ़ौरन ही मुखालिफ तंजीम जो सिपा साहबा हुआ करती थी उसका एक ही किरदार हुआ करता था जिसका नाम फौरी तौर पर जहन में आता था। वैसे तो सिपा साहबा के बाद जो लश्कर जंगवी बनाई गई, लश्कर जंगवी का सरबराह था रियाज़ बसरा। यही वो किरदार था, यही वो नाम था जो फौरी तौर पर लोगों के जहन में आता था कि इन दहशत गर्दी की वारदातों में रियाज़ बसरा मुलव्वस है, उसने ये वारदातें सरजद की हैं या करवाई हैं। इसके अलावा जो कह लें कि आपने कमांड भी संभाली, एक अकरम लाहौरी हुआ करता था, बड़ा मशहूर व मारूफ किरदार रहा है ये सिपा साहबा का और लश्कर जंगवी का। दहशत गर्दी की बहुत सी वारदातों के मुकदमात इस पे दर्ज हैं, बहुत से लोगों के कत्ल जो थे वो इसके सर थे। तो मैं 2-3 दिन पहले हमारे एक कुलीग हैं, हमारे दोस्त हैं मुबशर बुखारी साहब, उनका एक पॉडकास्ट देख रहा था मैं रियाज़ बसरा के हवाले से ही। को 2-3 वाक़यात थे रियाज़ बसरा के हवाले से जो मेरा दिल किया कि मैं भी शेयर करूं। असम मुबशर बुखारी साहब और हमने इकट्ठे रिपोर्टिंग की हुई है, क्राइम रिपोर्टिंग हम इकट्ठे किया करते थे, लाहौर की सड़कों पर अक्सर हम धक्के खाया करते थे। तो वो उनका पॉडकास्ट मैंने देखा तो मुझे भी कुछ 2-3 वाक़यात थे वो मेरे जहन में नक्श थे, तो वो मुझे रिवाइज़ हुए, तो मेरा भी दिल किया कि मैं इस हवाले से आपके साथ शेयर करूं। शेयर करने का असल मकसद ये था कि मेरा एक मरतबा इत्तफ़ाक़ हुआ रियाज़ बसरा के घर जाने का, उसके भाई से, उसकी वालदा से मुलाकात भी हुई, तो वो भी आपके साथ शेयर करने को दिल किया। तो इस लिए मैं जो था आज का व्लॉग वो रियाज़ बसरा के हवाले से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। रियाज़ बसरा 1967 में इसकी पैदाइश हुई। सरगोदा का नमहाई गाँव झावरियाँ, वहाँ का ये रिहायशी था। और जब आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुज़रता रहा, इसके जो वर्सा हैं उनका कहना है कि हमने तो अपने बेटे को हाफ़िज़ कुरान बनने के लिए भेजा था, लेकिन वो दोबारा वापस आया ही नहीं। ये रियाज़ बसरा की वालदा के अल्फाज हैं जो वो अक्सर व बेशतर उस दौर में लोगों के साथ शेयर किया करती थी, उनको साथ कहा करती थी, अपने रिश्तेदारों के साथ, मीडिया के लोगों के साथ और दीगर अफराद से वो ये शेयर किया करती थी। रियाज़ बसरा ने बहुत जल्द ही जो था वो सिपा सहाबा में शमूलियत इख्तियार की और अपना एक अच्छा मुकाम बना लिया था उसने लाहौर आने के बाद। और कुछ बहुत ही कम अरसे में उसको सेक्रेटरी इत्तलात सिपा सहाबा का भी बना दिया गया। उसने सियासत में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया और बहुत कम लोगों को इस चीज़ का इल्म है। सोशल मीडिया पर ये चीज़ें हैं, ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। रियाज़ बसरा ने 1990 में नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ इलेक्शन भी लड़ा था और नवाज़ शरीफ फैमिली के सियासी मुखालफत भी थी उसकी, और बहुत ज़्यादा कह लें कि चैलेंज भी दरपेश थे। रियाज़ बसरा ने बहुत से चैलेंज भी दिए थे शरीफ ख़ानदान को और बहुत से चैलेंज उनको किए भी थे और करके उनको पूरा भी किया था। एक बड़ा वाक़या है कि बतौर वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ अपने रिहाइश जो है उनकी मॉडल टाउन, वहाँ पर खुली कचहरी लगाया करते थे। रियाज़ बसरा क्योंकि इस दौरान बहुत ही दहशत गर्दी के हवाले से, मजहबी दहशत गर्दी के हवाले से बड़ा इसका एक कह लें कि नाम बन गया हुआ था। बहुत ये इसकी अखबारात में, मीडिया में और बहुत ज़्यादा इसका नाम आया करता था। जो भी दहशत गर्दी की कोई वारदात हुआ करती थी तो नाम इसका रियाज़ बसरा का आता था। सिपा सहाबा के बाद एक लश्कर जंगवी तंजीम बनाई गई जिसका ये सरबराह था और अकरम लाहौरी जो थे वो इसके राइट लेफ़्ट हैंड थे और वो बहुत इन पर रिलाई किया करते थे और बहुत सी दहशत गर्दी की वारदातें इन्होंने इकट्ठे सरजद की थी। तो रियाज़ बसरा की मैं बात कर रहा था। रियाज़ बसरा
کہ ایک تو سیاسی مخالفت تھی، پھر اس کے بعد دہشت گردی کے معاملات جو تھے وہ اس ٹائم عروج پر تھے، 90 کی دہائی کی میں بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. تو اس وقت گورنمنٹ نون لیگ کی تھی، اور نون لیگ کی گورنمنٹ جو تھی وہ ان مذہبی دہشت گردی کے حوالے سے بہت کنسرن تھے ان کے، اور ان کے خلاف کارروائیاں جو ہیں وہ جاری تھیں. ریاض بصرہ کے لیے بھی بہت سی کوششیں ہو رہی تھیں اس کی گرفتاری کے لیے، جو معاملات اس کے اگینسٹ تھے، جو مقدمات اس کے خلاف درج تھے، اس حوالے سے حکومت اپنی کوششیں کر رہی تھی. تو ریاض بصرہ نے ایک دفعہ ان کو شریف برادران کو چیلنج بھی کیا، بلکہ ان پر اٹیک بھی کیا تھا اس نے ایک مرتبہ تو اس نے نواز شریف کو چیلنج کیا کہ میرا جب دل چاہے میں تم سے ملاقات کر سکتا ہوں، میں تمہارے قریب ہوں، میں تم سے زیادہ دور نہیں ہوں، تو میرے پیچھے تم مت پڑو، میرے پیچھے سے ٹل جاؤ تم. تو ہوتا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن میں کھلی کچہری لگایا کرتے تھے، اور عام روٹین میں کھلی کچہری چل رہی ہے، کھلی کچہری ختم ہو گئی ہے، اور جس دن کھلی کچہری ہوتی تھی اس سے ایک اگلے دن لاہور کے ایک نوائے وقت اخبار میں تصویر شائع ہوتی ہے، فرنٹ پیج پر نواز شریف کے ساتھ ایک شخص کی تصویر ہوتی ہے، وہ شخص ریاض بصرہ ہوتا ہے. وہ تصویر نواز شریف کی کھلی کچہری کی ہوتی ہے، اور وہی تصویر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ریاض بصرہ نواز شریف کو بھی بھجواتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں جب جی چاہے تمہارے پاس میں پہنچ جاؤں، میں تم سے مل لوں، میں تمہارے بہت قریب ہوں. تو یہ اس نے چیلنج کیا تھا، اور اس چیلنج کو پورا بھی کیا تھا. جب یہ واقعہ ہوا تصویر چھپنے کا، اور تصویر اخبارات میں بھی شائع ہوئی، تو اس کے بعد شریف فیملی جو تھی بہت محتاط ہو گئی تھی. اس کے بعد انہوں نے کھلی کچہری میں بیٹھنا کم کر دیا تھا، بہت بلکہ نہ ہونے کے برابر کھلی کچہری میں بیٹھا کرتے تھے. پھر اس کے بعد ریاض بصرہ کے خلاف اور زیادہ تیز جو ہے وہ کام شروع ہو گیا، اور زیادہ ٹائٹ کیا گیا حکومت کی طرف سے. پھر رائیونڈ روڈ پر ایک اٹیک بھی ہوتا ہے، شہباز شریف کا قافلہ وہاں سے گزرنا ہوتا ہے، وہاں پر پل پر ایک ٹائم بم نصب ہوتا ہے، لیکن وہ ٹائم بم وقت سے پہلے جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے. وہ اٹیک بھی شہباز شریف کے لیے تھا، لیکن یہ کچھ تھوڑا ٹائم کا ہیر پھیر ہوا تھا، اور وہ بلاسٹ پہلے کچھ وقت پہلے ہو گیا تھا. تو یہ ایک واقعات چل رہے تھے، دہشت گردی کے واقعات بڑے عروج پر تھے. کہیں پر کوئی بم دھماکہ ہوتا اور یا کوئی بھی مذہبی دہشت گردی ہوتی تھی، تو ہم اگر وہ مذہبی دہشت گردی ہوتی کسی شیعہ مسلک کے خلاف، تو الزام ریاض بصرہ پر ہی آتا تھا، وہ اس میں انوالو ہو یا نہ ہو، لیکن اس کی ایف آئی آر ریاض بصرہ پر ہی درج ہوا کرتی تھی. اس دور میں ایک بڑا لیٹ 90s کی بات ہے، ایک بڑا واقعہ ہوا، مومن پورہ قبرستان میں فائرنگ ہوئی تھی. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، لشکر اخبار ایوننگر اخبار نکلا تھا، وہاں پر ہم کرائم رپورٹنگ کیا کرتے تھے. تو ٹیمپل روڈ پر لشکر اخبار کا دفتر تھا. تو دوپہر میرے خیال صبح 9 بجے کا ٹائم، غالباً 9 ساڑھے 9 بجے کا ٹائم ہوگا، بلکہ ارلی، تھوڑا ارلی تھا، اس سے بھی کوئی ارلی تھا. وہاں پر ہم دفتر کے نیچے باقی رپورٹرز تھے ہمارے ساتھ، اور ان کے ساتھ میں کھڑا ہوا تھا. تو میرے والد صاحب مرزا اظہر بیگ، اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے، انہوں نے سکوٹر رکھا ہوا تھا. تو وہ اسٹیشن سے کہیں سے آ رہے تھے. تو اسٹیشن سے جب وہ آ رہے تھے تو رستے میں انہیں یہ واقعہ جو ہے پیش ہوتا ہوا نظر آیا کہ مومن پورہ قبرستان پہ کچھ لوگ ایک اجتماع پر فائرنگ کر رہے ہیں، اندھا دھند فائرنگ کر رہے ہیں. یہ لکشمی چوک سے تھوڑا سا آگے والی سائڈ پر قبرستان ہے، رائٹ سائڈ پر اہل تشیعوں کا قبرستان ہے، وہاں پر یہ فائرنگ کا واقعہ پیش ہے. اس دور میں موبائل فون بہت کم ہوا کرتے تھے، پیجر سسٹم ہوا کرتا تھا، پیجر ہوا کرتے تھے. تو وہ واقعہ پیش ہوا تو میرے والد صاحب وہاں سے اسکوٹر پر آ رہے تھے، گزر رہے تھے. تو انہوں نے وحدت روڈ گھر جانا تھا، لیکن وہ ادھر ٹیمپل روڈ سے ہوتے ہوئے آگے. وہ ٹیمپل روڈ سے جب گزر رہے تھے تو ٹیمپل روڈ، کیونکہ مین پر ہمارا آفس تھا لشکر کا، نیچے میں کھڑا ہوا تھا، تو مجھے دیکھ کر انہوں نے اشارہ کر کے مجھے بلایا، اور مجھے انہوں نے اس چیز کی اطلاع دی، مجھے بتایا کہ مومن پورہ قبرستان میں فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے، وہاں پر اس طرح سے لوگ جو تھے وہ فائرنگ کر رہے ہیں، کافی لوگوں کی کیجولٹیز ہو گئی ہیں. تو وہ ان سے ہم نے اطلاع لی، انہوں نے مجھے بتایا، تو میں نے ان کو کہا جی ٹھیک ہے آپ جائیں گھر. تو میں کیمرہ مین لے کے اور باقی دوستوں کے ساتھ ہم فوری طور پہ مومن پورہ قبرستان پہنچے. وہاں پر پہنچے تو وہاں پر منظر ہی بہت عجیب تھا. وہاں پر تو ایسے جیسے کوئی مقتل گاہ جو ہے وہ کھول دی گئی ہو. قبرستان میں ہر طرف خون ہی خون تھا، زخمیوں کی بڑی تعداد
تعداد تھی, لاشیں بھی وہاں پر پڑی ہوئی تھیں. لیکن اس دوران جو ریسکیو کا عمل تھا وہ اپنا جاری ہو چکا ہوا تھا. وہاں سے ان کو شفٹ ہاسپٹلز میں کیا جا رہا تھا. قریب ہی میو ہاسپٹل تھا, وہاں پر زخمیوں کو زیادہ تر لے جایا گیا. ڈیڈ باڈیز جو تھیں وہ بھی میو ہاسپٹل لے جائی گئیں. پھر اس کے بعد جو میو ہاسپٹل کے عقب میں مردہ خانہ ہے وہاں پر ڈیڈ باڈیز کو لے جایا گیا. تو اس واقعے کے متعلق جو اس وقت لوگوں نے بتایا, جو اطلاعات دیں اور جو ایف آئی آر درج ہوئی, وہ تو ایک تو اکرم لاہوری کے خلاف درج ہوئی تھی. دوسرا جو فائرنگ کرنے والے لوگ تھے اس حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ مبشر بخاری صاحب کا پوڈ کاسٹ بھی میں سن رہا تھا. لوگوں نے اس ٹائم جو موقع پر جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کو فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا تھا, وہ انہوں نے جو بتایا خلیہ جات لوگوں کے, ان کے جو طریقہ کار تھا. اور پھر ریاض بصرہ کے حوالے سے مبشر بخاری صاحب نے خاص کر کوٹ کیا کہ ایک آئی وٹنس نے انہیں بتایا تھا کہ ایک شخص تھا جو پیر دبا کے, یعنی کہ تھوڑا لنگڑا کے چل رہا تھا, جو ملزم تھا, جو دہشت گرد تھا, جو فائرنگ کرنے والے لوگ تھے, تو وہ ذرا تھوڑا لنگڑاتا تھا. تو اس سے ان کو اندازہ ہوا کہ یہ جو لنگڑاہٹ ہے یہ ریاض بصرہ کی طرف سے ہے, یہ اس طرح سے لنگڑا کر ریاض بصرہ جو ہے وہ چلتا ہے. ریاض بصرہ کے پاؤں دبا کر چلنے یا اس کی لنگڑاہٹ کا سبب جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ افغانستان میں ٹریننگ کے دوران یا افغانستان جنگ میں بھی اس نے حصہ لیا ہوا تھا اور وہاں پر اس کو گولی لگی تھی. اس گولی کی وجہ سے اس کا پاؤں جو ہے وہ لنگڑا کر چلا کرتا تھا. بہت سے واقعات ہوئے ہیں, بے شمار واقعات ہیں ریاض بصرہ کے حوالے سے. اگر آپ کے ساتھ ذکر کرنے بیٹھوں تو ٹائم جو ہے بہت زیادہ لگ جائے گا. میں آپ سے بتایا کہ میرا اتفاق ہوا ریاض بصرہ کے گھر جانے کا. وہ کس طرح سے اتفاق ہوا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد اس کو اختتام کی طرف لے کے جائیں گے. 1999 میں خشنود علی خان اور ضیاء شاہد ان کے درمیان بٹوارہ ہو جاتا ہے. پہلے یہ اکٹھے کاروباری پارٹنر ہوتے ہیں. خبریں, صحافت, دوپہر اخبار, شام کا اخبار, یہ اکٹھے ہی سارے ہوتے ہیں. خشنود علی خان صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد کا انہوں نے مورچہ سنبھالا ہوتا تھا, لاہور میں ضیاء شاہد نے مورچہ سنبھالا ہوتا تھا. لیکن 1999 میں ان کے درمیان جب اختلافات ہوتے ہیں تو ان کے درمیان بٹوارہ ہوتا ہے. خبریں, اخبار اور دیگر چیزیں ضیاء شاہد اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. صحافت, اخبار اور کچھ دیگر اشیاء, اسلام آباد کا سسٹم سارا وہ خشنود علی خان کے حصے میں آتا ہے. اب خشنود علی خان نے جو صحافت اخبار ایوننگر تھا اس کو مارننگر کے طور پر شروع کر دیا تھا. اب ہم صحافت اخبار میں ہوتے تھے, ہمارا چیف رپورٹر سہیل چودھری اور وہاں پر جو میرے ساتھی کرائم رپورٹر ابراہیم لکی ہوتے تھے. اقبال ٹاؤن میں اپنا کریم بلاک میں صحافت اخبار کا دفتر ہوتا تھا کمرشل زون میں, وہاں پر ہم کام کرتے تھے. ہم آفس بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں اطلاع آتی ہے کہ موٹر وے سے آتے ہوئے سرگودا کے علاقے میں تو 2 لوگوں کا پولیس انکاؤنٹر کیا ہے. کوئی ایجنسی کے لوگ ہیں, انہوں نے 2 لوگوں کو مارا ہے اور ان مرنے والے 2 افراد میں ایک جو ہے وہ دہشت گرد ریاض بصرہ ہے. ریاض بصرہ اس دور کا بہت بڑا نام ہوا کرتا تھا اور نہ صرف پنجاب, پاکستان بلکہ پوری دنیا میں جو تھا اس کا نام تھا دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے. اور اس دور میں ریاض بصرہ کے سر کی قیمت جو تھی وہ 50 لاکھ روپے رکھی گئی تھی. یہ سلسلہ چلتا رہا. ہمیں جب اطلاع آتی ہے تو ہمارا پلان بنتا ہے, ہم پروگرام بناتے ہیں کہ ہمیں سرگودا جانا چاہیے اسپاٹ کوریج کے لیے, جا کر دیکھنا چاہیے, حالات دیکھنے چاہیے. اور واقعی میں اگر ریاض بصرہ مارا جا چکا ہے تو اس کے حوالے سے ہمیں رپورٹنگ وہاں پر جا کر کرنی چاہیے. تو ہم میں نے بتایا سہیل چودھری, ابراہیم لکی, میں اور ایک فوٹوگرافر تھا, وہ ڈالے پر ہم نکلے, وہاں سے ڈرائیور کو ساتھ لیا اور سرگودا چلے گئے. وہاں پر جا کر ہم نے رپورٹنگ کی, سارا کچھ دیکھا, پتہ کیا, پولیس کے لوگوں سے ملے, وہاں پر جن لوگوں نے انکاؤنٹر کیا تھا اس حوالے سے بات ہوئی. پھر موقع پر شہریوں سے, جو موقع پر لوگ موجود تھے, جو عینی شاہدین کہہ لیں, ان سے بھی بات ہوئی. لیکن ایک چیز بڑی کلیئر تھی, یہ بالکل مطلب کہ 100% شیور تھا کہ مرنے والا ریاض بصرہ ہی ہے. جنہوں نے پولیس انکاؤنٹر کیا تھا ان کی جانب سے, پولیس کی جانب سے یا حکومتی اداروں کی جانب سے کہہ لیں کہ 100% شیور تھا کہ مرنے والا جو 2 لوگ مارے گئے ہیں ان میں ایک ریاض بصرہ ہی ہے. تو اس حوالے سے تو وہ بہت شیور تھے. لیکن میں چونکہ وہاں پر سرگودا گیا ہوا تھا, ہم نے وہاں پر لوگوں سے, جنہوں نے جو موقع پر موجود بھی نہیں تھے,
وہ اور پلس جو موقع پر بھی موجود تھے وہ. میں سرگودا کے شہریوں کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. اس وقت سرگودا کے جو شہری تھے نا وہ اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ یہ جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ریاض بسرا مار دیا ہے, وہ کتنے کانفیڈنٹ تھے کہ وہ کہتے تھے یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ریاض بسرا نہیں مرا. ہمیں پتہ ہے ریاض بسرا جب مرے گا نا, یا اگر ریاض بسرا ہوتا تو ہم لوگوں کو اب تک پتہ لگ چکا ہوتا کہ ریاض بسرا مارا جا چکا ہے. تو یہ وہاں پر ساری رات ہماری اسی کشمکش میں گزرتی رہی. کچھ ہم دوستوں سے بھی ملے وہاں پر, ڈیٹیلز بھی حاصل کی, وہاں سے ہم نے خبریں بھی یہاں پر بھجوائیں. تو اگلے دن بس کچھ ملی جلی خبریں تھیں. کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ریاض بسرا مارا گیا ہے, کچھ جو تھے وہ مشکوک کہہ رہے تھے, شکوک و شبہات تھے اس میں. لیکن ہم نے جو رپورٹنگ کی تھی اس دور میں ہمارا جو موقف تھا وہ یہی تھا کہ نہ شہری ماننے کو تیار ہے ریاض بسرا ہے, اور نہ ہی ریاض بسرا کے گھر والے اس چیز کو ایگری کرتے ہیں کہ ریاض بسرا مارا جا چکا ہے. بہت کانفیڈنٹ تھے وہ لوگ. اچھا, وہاں سے دن چڑھتا ہے جب, تو ہمارا پروگرام بنتا ہے ایسے ہی کہ یار ہمیں ریاض بسرا کے گھر جانا چاہیے. سرگودا میں ہم موجود تھے, کچھ زیادہ فاصلہ نہیں تھا جھاوریاں گاؤں کا, تو ہم وہاں سے نکلے اور جھاوریاں گاؤں کی طرف ریاض بسرا کے گھر کی طرف چلے گئے. ریاض بسرا کے گھر گئے, وہاں پر جا کر انہیں ہم نے بتایا کہ ہم میڈیا سے آئے ہیں. تو ریاض بسرا کا ایک بھائی تھا, اس کے ساتھ ملاقات ہوئی, اس کی والدہ اندر کمرے میں تھی, ان کے ساتھ سلام دعا ہوئی, کچھ ایک دو فکرے انہوں نے ہمارے ساتھ ڈسکس کیے, باتیں کی ہمارے ساتھ. وہاں پر بیٹھے مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ وہ بالکل ہی دیہاتی ماحول جیسا ہوتا ہے. مٹی کا گھر بنا ہوا تھا, مٹی کی چھت, مٹی کی دیواریں گارے کی, اور باہر ایک کمرہ, باہر چولہا رکھا ہوا ہے, باہر تھوڑا سا ایک صحن بنا ہوا ہے, سائیڈوں پر جو ہے وہ جھاڑیاں, درخت ٹائپ جو ہوتے ہیں گھر کے بنائے ہوتے ہیں, وہ مجھے ابھی تک وہ منظر یاد ہے اس کے گھر کا. باہر چارپائی میں, وہاں پر اس کے صحن میں چارپائی پر ہم بیٹھے ہوئے تھے, اور مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ سلور کی جو وہ بلٹوئی کہتے ہیں جس کو, اس میں اس کا بھائی جو ہے وہ دودھ لے کر آیا اور ہمیں سلور کے گلاسز میں اس نے دودھ ڈال کے ہمیں پلایا, اور ہمارے ساتھ ریاض بسرا کے متعلق گفتگو بھی کی. اچھا, اس دوران ایک بڑا لطیفہ سا پیش آیا. لطیفہ کیا پیش آیا, ہمارا سہیل چودھری جو چیف رپورٹر تھا ہمارا, وہ میرے ساتھ چارپی پہ بیٹھا ہوا, تو میں نے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے دودھ پیتے ہوئے اس کے کان میں کوئی بات کہی, تو وہ ایک دم جیسے دھچکا نہیں لگ جاتا, جیسے دودھ نکل کے باہر آ جائے یا گلاس ہاتھ سے چھوٹنا, وہ کنڈیشن ہو گئی اس کی. تو اس کے بعد اس نے کہا بھی چلو 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 نکلے, بس ہو گئی. وہاں سے پھر ہم نے اٹھنے کی نکلنے کی کری. وہ ایک خیر سیپریٹ ایشو تھا, وہ کچھ میں نے چھیڑا تھا سہیل چودھری کو, تھوڑا سا کہہ لیں کہ شرارت کی تھی اس کے ساتھ تھوڑی سی. تو وہ اس کے بھائی سے ہماری بات ہوئی. ریاض بسرا کے پولیس انکاؤنٹر میں مارے جانے کے بعد جب ہم نے اس کے بھائی سے گفتگو کی, اس کی والدہ سے گفتگو کی, تو وہ بھی بہت ہی کانفیڈنٹ تھے. انہیں بھی اس چیز کا یقین تھا کہ مارا جانے والا ریاض بسرا نہیں ہے, وہ اس کا کوئی ہم شکل تھا یا اس سے ملتی جلتی شکل تھی. وہ بھی ایک پلاننگ تھی. ایک کوئی کرنل صاحب تھے اس دور میں, کہتے ہیں کہ ان کا کسی ایجنسی کے ساتھ تعلق تھا, انہوں نے کوئی امداد دینے کے بہانے اس دور میں 5 لاکھ روپیہ چندہ لشکر جنگوی کو دینے کے بہانے وہاں پر بلایا تھا, اور ریاض بسرا نے اپنے ہم شکل کو وہاں پر بھیجا ایک ساتھی سمیت, جن کو انہوں نے مار دیا اور شور مچا دیا کہ ریاض بسرا پولیس انکاؤنٹر میں مارا گیا ہے. یہ تھی اس پولیس انکاؤنٹر کی حقیقت, اور میں اس کے گھر کیسے گیا, وہاں پر کیا بات ہوئی. اس کی والدہ جو تھی بہت ہی سادہ سی خاتون, اور بڑی مطلب کہ وائٹ لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا, اس کے بھائی نے بھی وائٹ لباس پہنا ہوا تھا ریاض بسرا کے, اور بڑی سادہ سی خاتون, اور صحیح دیہاتی خاتون, سیدھی بات کرنے والی خاتون لگی. اور بڑی مطلب کہ میرا وہ یادگار میرا وہ ٹائم تھا, یا وہ ملاقات جو تھی جو مجھے آج تک یاد ہے. وہ نقشہ, وہ اس کے گھر, ریاض بسرا کا جو گھر تھا, وہ بھی مجھے آج تک میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے جب میں آنکھیں بند کر کے وہ منظر دیکھتا ہوں. تو پھر اس کے بعد ریاض بسرا کے خلاف جو ہے بہت ہی گورنمنٹ کی طرف سے, ایجنسیوں کی طرف سے چڑھائی کی جاتی ہے. پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ ریاض بسرا 2002 میں کہتے ہیں کہ وہاڑی کے علاقے میں پولیس مقابلے میں مارا جاتا ہے. اچھا, کچھ تھوڑا سا میں شیئر کروں کہ جو ہمیں اطلاعات ملتی رہیں, یا جو ہماری انفارمیشن تھی, جو پولیس افسرز ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے تھے, وہ بلکہ زبان زد عام تھی یہ بات کہ ریاض بسرا کو ایجنسیوں نے گرفتار کر لیا ہے, اور اس کو گرفتار کرنے کے بعد
وہ کوئی بھی اس دور میں کسی بھی علاقے کسی بھی شہر کا پولیس افسر جو تھا وہ ریاض بصرے کا پولیس انکاؤنٹر اپنے کھاتے میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ریاض بصرہ کی اتنی دہشت ہوا کرتی تھی۔ تو ہمارے پاس متضاد اطلاعات تھیں لیکن کنفرمیشن نہیں تھی اس چیز کی۔ اب کنفرم کرنا کس نے تھا؟ اس دور میں جو ہماری ایجنسیز تھیں ان کا بھی بڑا ادب احترام ہوا کرتا تھا، بلکہ کسی ایجنسی کا نام جو ہے ہم اخبار میں لکھ نہیں سکتے تھے، نام اوپنلی لے نہیں سکتے تھے۔ ہاں یہ ضرور ہوتا تھا کہ ایک حساس ادارے نے، یہ ہم لکھا کرتے تھے کہ حساس ادارے نے فلاں شخص کو گرفتار کیا ہے، یا ذرائع کا کہنا ہے کہ فلاں حساس ادارے نے یہ کام کیا ہے۔ تو اس کے علاوہ ہمیں اجازت بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ وہ فوراً کہہ لیں کہ ایجنسیوں کی حکومت کے حوالے سے اسلام نافذ ہو جایا کرتا تھا۔ اگر کسی ایجنسی کا نام لے لیا جائے تو وہ بہت معیوب سمجھا جاتا تھا اور ایتھک کے خلاف سمجھا جاتا تھا۔ اب تو جس مرضی کا جو چاہے نام لے کے جو مرضی کہہ دے، لیکن اس دور میں جب ہم نے کرائم رپورٹنگ کی ہے پرنٹ میڈیا کے لیے، تو اس دور میں جو ایتھکس تھے، جو رول اینڈ ریگولیشنز تھے، ان پر عمل بھی کیا جاتا تھا اور کوشش ہوا کرتی تھی کہ ان کو وائلیٹ نہ کیا جائے۔ تو ایک ایجنسی کے حوالے سے تھا کہ اس نے گرفتار کیا ہے، ساتھیوں سمیت گرفتار کیا ہے، لیکن کوئی بھی پولیس افسر بھار اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کا انکاؤنٹر کیا جائے۔ بہرحال متضاد اطلاعات تھی، کنفرمیشن نہیں ہو سکی۔ پھر اس کے بعد پتہ لگتا ہے وہاڑی کا علاقہ ہے، وہاں پر جو ہے اس کا پولیس مقابلہ ہوتا ہے ریاض بصرے کا۔ ضلع دوکوٹا کوٹ کا علاقہ تھا کوئی، وہاں پر اس کا پولیس مقابلہ ہوتا ہے اور یہ 4 ساتھیوں سمیت مارا جاتا ہے۔ وقوع جو پتہ لگا کہ یہ وہاں پر کسی شیعہ رہنما کو قتل کرنے کے لیے گئے، آگے سے مزاحمت ہوئی، ان کی فائرنگ ہوئی، پولیس کو اطلاع ملی، کچھ دیر بعد پولیس پہنچ گئی اور پولیس کا ان کے ساتھ انکاؤنٹر ہوتا ہے اور یہ ریاض بصرہ اپنے 3 ساتھیوں سمیت اس مقابلے میں مارا جاتا ہے۔ اچھا، وہاڑی میں جو اس ٹائم کہہ لیں کہ ایس پی جو تھے اس وقت جاوید شاہ ایس پی ہوا کرتے تھے، تو یہ پولیس مقابلہ جو ہے ریاض بصرہ کا انہوں نے جاوید شاہ نے جو ہے وہ اپنے ذمے لیا، یعنی کہ اپنی سپرویژن میں ان کی یہ پولیس مقابلہ ہوا، ان کے کھاتے میں پڑا یا انہوں نے بھار اٹھایا اس پولیس مقابلے کا، اس طرح سے کہہ لیں۔ اس کے بعد اس پولیس افسر کی جو تھی وہ پہلے ہی اپنا لشکر جنگوی سپہ سالار کی ہٹ لسٹ پر نام تھا جاوید شاہ کا، اور اس کے بعد تو اور بھی زیادہ مطلب کہ ان کی زندگی کو، ان کی فیملی کی زندگی کو خطرہ ہوا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ وہ ملک سے باہر بھی رہے، پھر واپس آ گئے، بلکہ یہاں پر ایک جی او آر میں جہاں ان کی رہائش ہوا کرتی تھی وہاں پر بھی ایک بلاسٹ ہوا تھا، ان کے گھر کے باہر ایک گاڑی کے نیچے بلاسٹ ہوا تھا، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اس پولیس افسر کے لیے ہی وہاں پر بم لگایا گیا تھا۔ تو یہ تھی ریاض بصرہ کی کچھ باتیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، میرا دل تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، بلکہ ایک دو دوستوں نے مجھے کہا بھی کہ یار دفع کرو، چھوڑو پرے، رہنے دو، یہ کیا آپ ٹاپک کو لے کے بیٹھ گئے ہو۔ لیکن جب رپورٹ کیا ہوا ہے، ہم نے رپورٹ کیا ہوا ہے، ہم نے رپورٹنگ کیا ہے اس حوالے سے، اور ہمارے ساتھ یہ واقعات رونما ہوئے ہیں، تو کوئی اس میں مضاحکے والی بات نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اس کو شیئر نہ کریں۔ تو یہ کچھ چیزیں شیئر کرنی تھی آپ کے ساتھ جو میں نے کی ہیں، تو مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔